औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल और मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा बुज़ार। नादरीन, आज 6 सितंबर है और आज ही का दिन पूरी कौम जो है यौम दिफ़ा के तौर पे मनाती है, जोश जज्बे से मनाया जाता है। आज के दिन के मौके पे पाकिस्तान की पूरी कौम को मेरी तरफ से और बुराक डिजिटल की जानिब से यौम दिफ़ा मुबारक हो, और हमारे जो शोहदा हैं और गाज़ी हैं उनको हमारा सलाम। नादरीन, जैसा कि आप जानते हैं, फितनतुल हिंदुस्तान की जानिब से हमेशा ये कोशिश की जाती रही है कि दहशतगर्दी फैलाएँ या फिर प्रोपेगेंडे के ज़रिए जो है अपना जो विज़न है वो जारी रखें, ताकि राग से जो हसूल है फंडिंग का वो मुमकिन हो सके। इस पे आज बात करेंगे कि वो प्रोपेगेंडा किस तरह करते हैं, और इस तरह बुराक डिजिटल जो है हक़ाइक़ सामने लेके आया है कि किस तरह ज़हरी में फितनतुल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं उन वो जहन्नम वासिल किए गए हैं और वो किस तरह शलवारें छोड़ के भागे हैं। इस पे बात करेंगे। और अख्तर मेंगल पे जो हमला हुआ उसके बाद की जो सूरत हाल है इस पे बात करेंगे। और अख्तर मेंगल ने जो आगे के लाए अमल का ऐलान किया है उस पे जो है क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है, और रियासत को के ख़िलाफ़ जो शहरी हैं उनको उकसाने की जो कोशिश की जा रही है, इस पे बात करेंगे। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मैडम सलमा खान। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप अगेन जो है अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के यहाँ पे आई हैं। मोहतरमा, मेरा पहला सवाल है यौम दिफा के हवाले से। आज के दिन पूरी कौम जो है जोश जज्बे के साथ मना रही है, इस दिन के हवाले से आप क्या कहेंगी? बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है? सबसे पहले तो यौम दिफा पाकिस्तान सारे पाकिस्तानियों को और मुहिब वतन पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो। ये वो दिन था कि 1965 की जंग में, 6 सितंबर 1965 में हमने पाकिस्तान का दिफा किया और इंडिया के ख़िलाफ़ एक ऐसी जंग जीती जिसमें पाकिस्तान ने अपना दिफा मुमकिन बनाया। और उस दिन से लेके अब तक जो है वो 6 सितंबर उसी तरह मनाया जाता है जिस तरह से हम रस्मन तरीके से मनाते हैं। लेकिन ये हमें उस बात की गवाही देता है कि हम शहीदों को भूले नहीं हैं। ये ज़मीन शहीदों के खून से बुनियाद रखी हुई एक ऐसी सरजमीन है जिस पे हमेशा हम लोग खूनों का नजराना देते हुए आ रहे हैं, और हम अपने मुल्क के बचाव के लिए, दिफा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब हम 1965 से लेके आज दिन तक इस दिन की याद मना रहे हैं, तो आप फितनतुल हिंदुस्तान को देखें, बोलें आप लोग तो 65 की जंग कहाँ थी और आप तो अभी पैदा हुए होंगे, अभी तो आप लोगों की जवानियाँ निकल के आएंगी। तो हम अपनी इतनी पुरानी यादों को जिंदा रख सकते हैं, तो आप हमारे लिए जूती के नोक के बराबर भी नहीं है, उस मट्टी के बराबर भी नहीं है जो हमारे पैर की जूती के साथ लगी होती है। पाकिस्तान की हमेशा जो नौजवानों ने और उनके जितनी भी कौम के सपूतों ने अपनी जानों का नजराना दिया है, जिन्होंने अपनी पाकिस्तान को डिफेंस करने के लिए जहाँ जहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ी है उन्होंने अपने सरों पे कफन बांध के वो खड़े हुए हैं और उन्होंने पाकिस्तान का दिफा किया है और करते रहेंगे। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, बलूचिस्तान के दिफा भी इसी में शामिल है। फितनतुल हिंदुस्तान के लिए क्लियर पैगाम यही है कि 6 सितंबर 1965 को हम नहीं भूले हैं, तो 6 सितंबर 2025 को आप भी मत भूलिएगा। अच्छा, फितनतुल हिंदुस्तान की जानिब से हमेशा प्रोपेगेंडा किया जाता है या ड्रामेबाजी की जाती है या अमन को खुशबुदाज करने की कोशिश की जाती है। कलात, मस्तूंग और जहरी में बड़े पैमाने पे खुफिया इतलात पे ऑपरेशन जारी है। कामयाबियों का सिलसिला इदारों का जो है वो सबके सामने है और बाकायदा जहन्नम वासिल किए जा रहे हैं, जहन्नम फितनतुल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं। दूसरी जानिब इनके जो नाम निहाद तर्जमान है वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि 300 या उससे ज़ायद एहलकारों ने हथियार डाल दिए। क्या ये इस अपनी नाकामियों पे और हमारे इदारों के जो कामयाबियों हैं उस पर पर्दा डालने के लिए ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? आप क्या समझती हैं? तो प्रोपेगेंडा इज़ नॉट ए एजेंडा, वो बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये किसी एजेंडे के थ्रू बात नहीं कर रहे हैं, या इनको कोई क्लियर मिशन विजन ही नहीं है। ये सिर्फ वो मार धाड़ वाली जंग है कि कोई आया, मार दिया और ख़त्म कर दिया और बस इन्होंने अपनी विक्ट्री मना ली। दरअसल हकीकत ये बिल्कुल भी नहीं है, इसके मुनाफी है। ज़हरी में अभी भी पाक फ़ौज बैठी हुई है, ठीक है। ज़हरी में आज भी सब कुछ मामूल के मुताबिक ज़िंदगी चल रही है। ये बिल्कुल मतलब मन घड़ंट बातें हैं इनकी, अपने आप से बातें कर लेते हैं। इनको कितना हम लोगों ने वो करना है, एक्सपोज करना है, कितना बताना है कि वहाँ पे अब भी हमारे इतलात के मुताबिक, बावसूख ज़राए के मुताबिक पूरा का पूरा ज़हरी जो है वो पुरअमन है। वहाँ पे अभी भी हमारे फ़ौजी दस्ते मौजूद हैं, हमारा फ़ौज मौजूद है। वहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने इदारे की तरह काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये लोग कहते हैं कि भाई हम लोगों ने पूरा का पूरा उस पर कब्जा कर लिया है, या हम उस पर कंट्रोल संभाल के बैठे हुए हैं। तो माजरत के साथ वहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं उसमें आपके जो ये आप लोग 300 का फिगर बता रहे हो, बहुत ऊपर नीचे करके बता दें, ये तो आप बहुत ज़्यादा ऊपर करके छोड़ रहे हैं। इतनी ज़्यादा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पाक फ़ौज ने इनके बंदे मारे हैं, जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इनके फितनतुल हिंदुस्तान के वो सूर मिसालों को
جہنم واصل کیا ہے نا, وہ جہنم واصل کر کے ان کو پھینک دیا ہے. اس کے اوپر یہ لوگ اپنے مٹی ڈالنے کے لیے جھوٹی افواہیں پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے بندے جو ہے انہوں نے یہ کر دیا. آپ کے کتنے مرے ہیں وہ بتائیں, آپ کے کتنے جہنم واصل ہیں وہ بتائیں, کتنی شلواریں چھوڑ کے بھاگے ہیں وہ بتائیں, اور کتنے جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا. وہ پتہ کیا ہے, یہ بات فگر آؤٹ ہو چکی ہوئی ہے کہ زہری کا ہی علاقہ ہے جہاں پہ انہوں نے اپنی شلواریں جو ہیں وہ درختوں پہ ٹانگی ہوئی ہیں, اور جب پاک فوج کے بندوں کو انہوں نے دیکھا ہے کہ فوج آ گئی ہے یا پھر ہمارے خلاف کوئی آپریشن ہونے والا ہے, تو مجھے تو لگ رہا ہے وہ تو یہ جو دھلی بھی نہیں تھی, تو انہوں نے خود اتار کے کہیں رکھی ہوگی اور بھاگ گیا اسی طرح سے. تو آپ لوگ تو یہ اس بات کا جواب دے دیں نا کہ کہاں پہ آپ لوگوں کی شلواریں رہ گئی ہیں, کہاں پہ آپ کے بندے بھاگ گئے ہیں, کہاں پہ کس نے ہتھیار ڈالا ہے, ہتھیار کون چھوڑ کے بھاگا, یہ بھی ان کو اچھی طرح پتہ ہے. یہ ہم نہیں ایکسپوز کریں, یہ لوگ اپنے خود ہی اکاؤنٹ سے وہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک جگہ میں نے وہ ایک اس میں بھی ایکس پہ ایک ٹویٹ دیکھی تھی جس میں وہ پاک فوج کی ایک ویکل کڑی ہوئی ہے, وہ زہری کے روڈ پہ خراب ہو گئی. انہوں نے کیا کیا, اس کی تصویریں لی ہیں اور تصویریں لے کے اس کے اوپر وہ فوٹو شاپ سے جا کے BLA لکھ دیا ہے, دیکھیں بھائی ہمارے قبضے میں گاڑی آ گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس گاڑی کی بیفور اور آفٹر کی تصویریں بھی موجود ہیں. تو خدا کا واسطہ ہے ڈس انفارمیشن نہ کریں, یا مس انفارمیشن پھیلانا چھوڑ دیں. یہ سوشل میڈیا کو آپ لوگوں نے بالکل اپنا ایک ہتھیار بنا لیا ہوا ہے مس انفارمیشن کا. جھوٹی افواہیں پھیلا کے بلوچوں کا دل خوش کر رہے ہیں, جھوٹی افواہیں پھیلا کے لوگوں کا دل خوش کرنے کی کوشش. یہ دل خوش نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ, ان سے ان لوگوں کا اعتبار آپ لوگوں کے اوپر سے اٹھ چکا ہوا ہے. وہ آپ لوگوں پہ بالکل بھروسہ نہیں کریں گے. آپ لوگ سچی خبر بھی دیں گے تو وہ بھروسہ نہیں کریں گے. آپ لوگ وہ انفارمیشن دیجیے جو مستند ہو, جو آپ کے مطابق آپ نے خود دیکھی ہو, سنی ہو, اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ بالکل ویریفائڈ ہے. اب یہ بات کر دینا کہ وہاں پہ 300 آپریشنز ہوئے ہیں, 300 لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں, سراسر جھوٹ ہے یہ. اچھا یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ شلواریں چھوڑ کے بھاگے ہیں, یہ ایکسکلوزیو جو اس کے شارٹس ہیں, ویڈیوز ہیں, وہ باقاعدہ براق ڈیجیٹل نے بریک کیے, سب سے پہلے دکھائے. کیا یہ ان کے اس پروپیگنڈے کے خاتمے کے لیے یہ ساری چیزیں کافی نہیں ہیں, اور کیا براق ڈیجیٹل حقائق ان کو دکھا رہا ہے, پھر بھی ان کو جو ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ یہ بے نقاب ہو رہے ہیں, بے نقاب ہو چکے ہیں. جس جگہ پہ, جن پہاڑوں پہ, جن درختوں پہ, جن روڈس کے سائڈس پہ اپنی شلواریں چھوڑ کے بھاگے ہیں, یہ دیکھیں براق ڈیجیٹل کا ہم نے وہ جو ایک سلوگن بنایا ہوا ہے, حق اور سچ کی آواز, تو وہ حق اور سچ کی آواز ہی کر رہے ہیں. ہم تو آپ کے سامنے حقائق رکھ رہے ہیں, ہم تو آپ کے سامنے بتا بھی رہے ہیں. اور جہاں تک یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے آزاد بلوچستان کا جھنڈا فلانا جگہ لہرا دیا ہے, آپ اب اس کے براق ڈیجیٹل کے اس ویڈیو میں دیکھ لیں, کہیں پہ بھی آپ کو کہیں پہ بھی آزاد بلوچستان کا جھنڈا نظر نہیں آ رہا. یہ وہ باتیں ہیں جو کہ صرف اور صرف ان کو رات کو خواب آتا ہے کہ ان کو صبح اٹھ کے اس کو جو ہے نا وہ تعمیل کرنا ہے, اور وہ لکھ کے بھجوا دیتے ہیں, کر دیتے ہیں. سیکنڈلی وہ بہت اچھی گڈ نیوز جو ہم اپنے سننے والوں کو دینا چاہتے ہیں کہ بھائی فاطمہ بلوچ جو کہ ایک جعلی اکاؤنٹ تھا جو کہ سسپینڈ ہو گیا ہوا ہے, بہت مبارک ہو اس چیز پہ کہ یہ جو انڈیا کے ہینڈلرز اس کو چلا رہے تھے, اب وہ بھارتی را کی ایجنسی والے جتنے بھی بیٹھے ہیں بھارت میں بیٹھ کے, یہ لوگ ابھی کتنے دن تک سوگ منائیں گے, سرخ بتیاں جلا دی ہوں گی, ریڈ پرچم لہلا دیا ہوگا, کیونکہ یہ وہ اکاؤنٹ تھا جو کہ مس انفارمیشن کا ایک گھڑ تھا. یہ وہاں پہ بیٹھے, بلوچستان میں بلاسٹ ہوتا ہے, ہم بلوچستان میں بیٹھے ہیں, یا ہم کوئٹہ میں بیٹھے ہیں, ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں, ہمیں اس چیز کی انفارمیشن اتنی جلدی نہیں ملتی جتنی کہ باہوٹ کو, فاطمہ بلوچ کو, اور بلوچستان فیکٹ والے کو. یہ تینوں ہینڈلرز جو ہے یہ باہر سے بیٹھے ہوئے اس اکاؤنٹ کو ڈیل کریں. تو اس جگہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فتنہ الہندوستان جتنے بھی یہاں پہ دشمن عناصر کام کر رہے ہیں, ایکٹیولی ہو رہے ہیں, جتنے گروہ کام کر رہے ہیں, جتنے یہاں پہ ان کی سہولت کار کام کر رہے ہیں, ان سے ایڈوانس رابطے میں ہوتے ہیں, سارے کی ساری انفارمیشن یہی ان کو دے رہے ہیں, اور یہیں سے انفارمیشن کلیکٹ ہو رہی ہے. اور کتنے واضح ثبوت ان کو چاہیے کہ یہ بلاسٹ ہونے سے کچھ دیر پہلے یہ لوگ بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ کچھ ہونے والا ہے, اور وہ ہو جاتا ہے. تو یہ اور کیا ان کو وہ چاہیے, ثبوت اور ایویڈنسز چاہیے کہ بھئی یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا, ہو تو یہی پہ رہا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اختر بینگل کے جلسے کے بعد ایک حملہ ہوا ہے جس میں درجن سے زائد جو معصوم شہری تھے وہ اس کا نشانہ بنے, بہت سارے زخمی ہوئے جن کی ٹانگیں, آنکھیں, تو کسی کے کیا ضائع ہو گیا, جس کی مطلب زندگی بہت شدید متاثر ہوئی ہے. سب نے اس واقعے کی مذمت کی. اس کے بدلے میں 8 ستمبر کو یعنی کہ پرسوں ہڑتال کی کال دی ہے, احتجاج کی کال دی ہے اختر بینگل کی جانب سے, دیگر سیاسی پارٹیوں کی جانب سے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ احتجاج کس طرح کا ہوگا, اور یہ کیا ریاست کے خلاف اکسانے کی کوشش نہیں کر رہے اختر بینگل صاحب؟
بات سمپل ہے اور بہت آسان الفاظ میں کہوں گی کہ ویسے ہی ہماری معیشت کا پہیہ بلوچستان میں بالکل جام ہو چکا ہوا ہے. ہر آئے روز دہشت گردی کے واقعات، ہر آئے روز اس طرح کی مس انفارمیشن جو ان کو مل رہی ہوتی ہے، ہر آئے روز جو ہے وہ لوگ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے تو ہم اسی پہ گزر بسر کر لیں گے. آپ ایک ہڑتال کی کال دے رہے ہیں اور پورا دن ہڑتال کی کال، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں معاشی طور پہ کتنا مفلوج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک طرف آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، جب آپ کو تین دفعہ ڈیورنگ یور جلسہ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ 3 دفعہ آپ کو منع کیا گیا کہ حالات خراب ہیں، حالات کشیدہ ہیں، سر سیکیورٹی تھریٹس الرٹ ہیں. یہ بات آپ SES ہوم کے اس میں دیکھ لیں بیان میں کہ انہوں نے کہا کہ 3 دفعہ میں جلسہ روکنے کا کہا گیا، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں سنی. اس کے بعد جب ان کو یہ کہا گیا کہ دفعہ 144 نافذ ہے، سر حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ ختم کر دیں، تب بھی انہوں نے نہیں سنی. اس دھرنے کو انہوں نے لیٹ کر دیا. دیکھیں ہر چیز میں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ان کی نیگیٹیوٹی کو ہی وہ کروا رہے ہیں، ابھار رہے ہیں. آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے خود ساختہ طور پہ یہ کام کیا ہے. اب خود ساختہ طور پہ جب یہ منڈے کو ہی کریں گے، 3 دن کی مسلسل جو ہے نا وہ آفیشیل ہالیڈیز آ رہی ہیں. جمعہ ہفتہ اتوار تو ہماری چھٹی آ گئی، سوموار والے دن بھی یہ لوگ سب کچھ بند کر دیں گے. تو آپ دیکھیں کاروبار کہاں جا کے رک رہے ہیں، غریب عوام کہاں جا کے رکے گی. اور آپ نے اسٹرائک بھی وہ کہہ دیا ہے کہ شٹر ڈاؤن بھی ہے، پہیہ جام بھی ہے. ایون اتنا بھی کہہ دیا ہے کہ ہوائی جہاز کی ٹکٹ بھی نہ لیں، ہوائی جہاز کی ٹکٹ بھی نہ لیں، کیونکہ آپ کو ایئرپورٹ تک اپروچ کرنے کے لیے بھی جو کنوینس چاہیے ہوگی وہ بھی بند ہوگی. تو اتنی سخت قسم کی اسٹرائک کا اعلان. ٹھیک ہے، آپ سیاسی جماعت اپنی جگہ، آپ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں وہ اپنی جگہ، آپ اپنی کرسی بچا رہے ہیں وہ اپنی جگہ، آپ کے عوام آپ کے ساتھ ہیں وہ اپنی جگہ. لیکن غریب عوام کا بھی ایک طرف سوچ لیں کہ وہ کیا کریں گے. اس طرح کی اسٹرائکس، اس طرح کی ہڑتال جو ہیں وہ بہت بری طرح سے ہماری معیشت کو، ہماری اقتصادی قوت کو اور ہماری جو لوگوں کی معاشی زندگی اس کو، معیشت کو بہت بری طرح سے متاثر کریں گے. اچھا یہ بتائیں کہ جب فطرت الہندوستان کے ساتھ روابط کچھ سیاسی گدھوں کے سامنے آئے ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو بلوچستان کی عوام ہے، جو پاکستان کی عوام ہے، ان کو سماجی طور پہ، سیاسی طور پہ ان سے جو روابط ہیں وہ ختم نہیں کر دینے چاہیے؟ اور خاص کر میں سوشل میڈیا پہ فطرت الہندوستان کی جانب سے پروپیگنڈے کے بارے میں بھی آپ سے اسی سوال میں وہ جواب چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ باہوٹ نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اس میں گھنٹے کے اندر جو ہے اس کو 4 ری ٹویٹ ہوئے، 24,000 سے زائد جو ہے ویوز ملے ہیں. تو یہ ویوز کہاں سے؟ کیونکہ ری ٹویٹ اگر کوئی کر رہا ہے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی کتنے فالوور ہیں، اور 1 گھنٹے کے اندر یہ سارا کچھ ممکن ہوا ہے. اس پہ ذرا بات کریں کہ حقائق ہیں کیا، اور یہ ویوز یعنی کہ بلوچستان کے لوگ تو اس کو دیکھ ہی نہیں رہے. اگر بلوچستان کے لوگ ان کی باتوں کو فالو کر رہے ہوتے تو یقیناً وہ ری ٹویٹ پہ ری ٹویٹ کرتے. تو اس بارے میں ذرا بات کریں. دیکھیے فتنہ ہی ہے، چاہے وہ فتنہ ہندوستان ہے، فتنہ خوارج ہے یا کوئی بھی فتنہ ہو. فتنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں انتشار پھیلاتا ہے، لوگوں کے اندر جو ہے وہ شعوری طور پہ ان کے جو شعور ہوتا ہے اس کو بالکل سلا کے نا لاشعوری طور پہ ان سے سارے غلط کام کروا رہے ہوتے ہیں. اب ری ٹویٹ والے اکاؤنٹس دیکھ لینا، وہ ویریفائڈ ہے نہیں ہے، یا ان کے فین فالوورس کتنے ہیں وہ بھی نہیں پتا. اور ان کو جو ری ٹویٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کے بھی IP ایڈریس یا ان کے جو اکاؤنٹس جو بنے ہوئے ہیں وہ کسی اور ملک، کسی اور شہر کے بنے ہوئے ہیں. اس میں بلوچ کتنے ہیں، اس میں پشتون کتنے ہیں، اس میں کوئٹہ کے کتنے ہیں، اس میں بلوچستان کے کتنے ہیں، وہ سامنے واضح طور پہ نظر آ جائیں گے. باہوٹ دراصل ہے ہی ایک فیک اکاؤنٹ، ایک مس انفارمیشن کا پورا ایک پہاڑ ہے جو کہ چھوٹے چھوٹے کنکر اکٹھے کر کے اس نے پہاڑ سے بھی اور اوپر وہ کر دی اپنے فین فالوورس کو، اس نے اتنا بڑا وہ بنا دیا ہوا ہے. لیکن بہت جلد اس کا انجام بھی فاطمہ بلوچ کی طرح ہی ہونے والا ہے. لیکن یہ نہ سمجھے کہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کی باتوں پہ وہ کر رہے ہوئے. بہت اویئرنیس آ گئی ہے، بہت اویئرنیس آ گئی ہے عوام میں. ہماری عوام جو بیٹھی ہوئی ہے، خاص طور پہ پڑھا لکھا طبقہ جو کہ یہ جب سمجھتا ہے کہ ان میں پوٹینشیل ہے، جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں کچھ نہ کچھ قابلیت ہے، تو وہ جو انفارمیشن یہ شیئر کر دیں، اس کو 1 دفعہ 2 دفعہ جا کے کسی جگہ سے، مستند جگہ سے جا کے اس کو ویریفائڈ کرتے ہیں. اس کے بعد وہ چیز وہ ری ٹویٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ جو ری ٹویٹ ان کو پڑھنے کے بعد ڈائریکٹلی ری ٹویٹ کر دیتے ہیں نا، یہ وہ بالکل فارغ قسم کے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ان کو آگے جا کے لیڈ ملنی چاہیے. لیڈ ملنا از سم تھنگ ایلس. لیڈ کے بعد کنورژن ہو کہ آپ کی وہ ٹویٹ آپ نے پٹ اپ کی، لیڈ ملی، ری ٹویٹ ہو کے. کنورژن کا مطلب ہے کہ کتنے لوگوں نے اس پہ بھروسہ کیا. آپ کنورژن آپ کو نہیں مل رہا وہاں پہ. ری ٹویٹ کا مطلب ہے آگے تو چلی گئی، وہیں پہ آ کے اسٹاپ ہو گئی. کنورژن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بھروسہ کتنا کر رہے ہیں لوگ. تو باہوٹ پہ لوگوں کا ویسے ہی بھروسہ اٹھ چکا ہوا.
آپ جتنے بھی مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، پروپوگنڈا، غلط خبریں، آپ پاکستان کے خلاف اکسانے والے، آگ لگانے والے گندے الفاظ، غلیظ قسم کے الفاظ، ناپاک الفاظ جو پاکستان کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، سارے لوگوں کو پتہ ہے، جو ری ٹویٹ کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان ہمارے لیے کتنا عظیم ہے، ہم کتنے عظیم قوم ہیں، ہم کتنی اپنی قوم کی اور اپنے ملک کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. تو وہ اس طرح کے گندے اور غلیظ اور شلواریں چھوڑ دینے والے لوگوں پہ بھروسہ کبھی بھی نہیں کریں گے. اچھا، میرا اس میں یہ سوال بھی تھا کہ جو لوگ فتنۃ الہندوستان کے ساتھ روابط میں ہیں، سیاسی خاص کر جو گدے ہیں، وہ جو ہے منظر عام پہ آ چکی ہیں، کیا اب عوام کو ان کے ساتھ سیاسی اور سماجی طور پہ روابط ختم نہیں کر دینے چاہیے؟ کریں گے. اس پہ عوام باشعور ہو چکی ہے. میں پھر کہوں گی کریڈٹ گوز ٹو براک ڈیجیٹل، کہ براک ڈیجیٹل نے بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہیں. جہاں تک اگر ہم فیک اکاؤنٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے فیکٹس اینڈ فگر پہ ہمارا اکاؤنٹ ٹاپ پہ ہے. ٹھیک ہے، ہم سوشل میڈیا پہ وہ کمپین چلا رہے ہیں جس پہ لوگ ہماری بات پہ بھروسہ کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم فیکٹس اینڈ فگر پہ اور سچائی پہ مبنی بات کر رہے ہوتے ہیں. لوگ ہماری بات سن رہے ہیں اور اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں اور اس کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ یار یہ لوگ کیا وہ باتیں کریں. اس کے برعکس آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہی اس پہ یہ لوگ ہمیں کس طرح کی غلیظ قسم کے کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں اور آگے ری ٹویٹ جو کر رہے ہوتے ہیں اس پہ آگے کر کے کچھ اور باتیں لکھ رہے ہوتے ہیں، مگر اصل حقائق کچھ اور ہیں. سیاسی لوگوں کے جو چہرے ہیں وہ سیاسی ناپاک چہرے جو لوگوں کے سامنے آ چکے ہوئے ہیں، ہماری عوام ان سے دور ہو گئی ہوئی ہے، آلریڈی دور ہو چکی ہوئی ہے. کچھ جو ٹولہ بچا ہوا ہے جو ان کی عزت کی خاطر، جو ان کے ایک سرداری نظام، ایک جاگیرداری، ایک وڈیرے کے نام یا ایک سیاسی کرسی کی خاطر اپنے آپ کو اپنے دفاع کے لیے بچے ہوئے ہیں، وہ کچھ ٹولہ ان کے ساتھ ہے. اگر یہی ان کے ناپاک عزائم رہے ہیں، پاکستان کے خلاف اکسانے والے، پاکستان کے خلاف بغاوت کرنے والے، تو یہ جو کچھ ٹولہ ہے یہ بھی ان سے کٹ ہی جائے گا اور یہ تنہا رہ جائیں گے. اچھا، ایمان مزاری جو ہے ممتاز بلوچ کے حوالے سے 6 ستمبر کو ایک نیا پروپیگنڈا جاری انہوں نے کیا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک سوچے سمجھے اس کے تحت ایک سازش نہیں ہے ریاست کے خلاف؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ تو پروپیگنڈا پھر سے ایمان مزاری کرے، BYC کرے، BLA کرے، باہوٹ کرے، اپنا فاطمہ بلوچ کرے، کوئی بھی کر لے، پروپیگنڈا ہی ہے. آپ 6 ستمبر کو رات 8 بجے کہہ رہی #، جو وہ لڑکا ہے اس کے نام سے آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس کیمپین میں شامل ہو جائیں. دیکھیں، اس میں انہوں نے خود اپنے الفاظ میں یہ کہا ہے کہ اس کو 2 دفعہ جبری گمشدہ کیا گیا اور تیسری دفعہ پھر سے اٹھا لیا گیا. تو محترمہ، آپ اس بندے سے پوچھیں کہ کرتا کیا ہے کہ ریاستی ادارے اگر اس کو 2 دفعہ اٹھا رہے ہیں اور اس کو چھوڑ رہے ہیں، اس بنیاد پہ چھوڑ رہے ہیں کہ ابھی اپنا قبلہ درست کر لو، ابھی صحیح انسان کے بچے بن جاؤ. جب تم گدھے کے بچے ہو تو تمہارے ساتھ یہی حساب ہوگا نا. بار بار دیکھو، ہم ہر بار یہ ریاست خلاف دشمنی نہیں ہے تو اور کیا ہے. 2 دفعہ تو آپ کو چھوڑ دیا اور 2 دفعہ چھوڑنے کے بعد بھی آپ نے انسانوں والا راستہ نہیں اپنایا. آپ دوبارہ پاکستان کے خلاف، آپ دوبارہ ریاست کے خلاف بغاوتی ہتھیار اٹھا رہے، بغاوتی باتیں کر رہے، یا بغاوت کے اس میں ہو، لبادے میں ہو. تو آپ کے ساتھ جو پھر ریاست نہیں کرنے وہ کرے. اور آپ جو ٹویٹ کر رہی ہیں یا آپ جو کیمپین چلا رہی ہیں وہ بے بنیاد ہے. اس کا کوئی میرے خیال سے اثر نہیں ہونے والا کہ آپ کہہ رہے ہیں اس کو ریلیز کر دیا جائے. ممتاز کی جو ممتازانہ قسم کی حرکتیں ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہی ہوں گی. آپ جتنی بھی کر لیں وہ فضول ہے. شکریہ محترمہ. آج بھی آپ نے ہمیشہ کی طرح جو ہے اپنا بیانیہ سب کے سامنے رکھا ہے، فتنۃ الہندوستان کو بے نقاب کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہے، اور خاص کر جو یوم دفاع کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے، شہداء کو، غازیوں کو. ناظرین، سلمیٰ بلوچ کا یہ کہنا ہے کہ فتنۃ الہندوستان کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ پروپیگنڈا کریں. خاص کر انہوں نے جو زہری کے آپریشن کے حوالے سے باتیں کی ہیں، جو پروپیگنڈا پلایا ہے، اصل میں وہ حقائق سے پردہ جو ہے اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ سارا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. حقائق یہ ہے کہ وہاں پہ مسلسل جو دہشت گرد ہیں ان کو جہنم واصل کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد ہیں وہ اپنی شلواریں چھوڑ کے بھاگنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. ناظرین، اسی طرح انہوں نے یوم دفاع کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اور پاکستان کے جو شہداء ہیں، پاک فوج کے شہداء ہیں، جو غازی ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے. اور اسی طرح اختر مینگل کی سیاست پہ انہوں نے بات کی ہے کہ وہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے معصوم شہریوں کا استعمال نہ کریں، ان کے جانوں سے نہ کھیلیں، اور خاص کر جو روزانہ کی بنیاد پہ مزدوری کرنے والے افراد ہیں ان کا چولہا جلنے دیں، بجائے کہ ہر چیز بند کر دیں. ان کے جو مزدور لوگ ہیں ان کے گھر کا سوچیں، ان کے روزمرہ کی جو مصروفیات ہوتی ہے اس کا سوچیں، نہ کہ وہ احتجاج کریں اور اس حد تک جائیں کہ وہ کسی کا چولہا ہی بند کر دیں. ناظرین، اگلے پروگرام کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.